मैंने इसको कर दिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम भाइयों को और साथियों को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज इंशाल्लाह हम आओ कुरान समझे आसान तरीके से इसके लेवल 5 के सबक नंबर 9 इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे और इसमें हमारी जो आयत हैं वो 120 और 121वीं आयत इंशाल्लाह उसका मुताला करेंगे। डॉक्टर ज़फ़र इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उस्ताद ग्रामी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे सामने आज का सबक रखें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब भाइयों बहनों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद। दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। अल्लाह हमें हक़ को हक़ के तौर पर दिखा, हमें उसकी पैरवी की तौफीक अता फरमा, और बातिल को हमें बातिल के तौर पे दिखा और उससे बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इंशाल्लाह आज के इस लेसन में हम जो है वो लेसन नंबर 9 है इसका लेवल 5 का, और इसमें हम जो है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 120 और 121 का मुताला करेंगे, और साथ हम जो है उसमें नहव सीखेंगे जिसमें हम पेयर्स ले रहे हैं, मुरक्कबात ले रहे हैं, दो लफ्ज़ों का मजमुआ ले रहे हैं। तो आज हमारे जो होगी वो इसम और सिफ्त जो उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे, उनका मुताला करेंगे। ऑलरेडी लेसन 8 में हमने उसका वाहिद का मुताला किया था, आज हम उसको रिवाइज भी करेंगे और जमा का मुताला करेंगे। इन आयात मुबारक में जो मौज़ूआत आए हैं वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देने की बेहतर से बेहतर कोशिश की। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो लोग उस तक खुश नहीं होंगे जब तक कि आप उनकी पैरवी ना कर लें। सच्ची हिदायत सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है, हमें उसको मजबूती से थामे रखना चाहिए। हमें कुरान की तिलावत दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए, उसको पढ़ना, उसकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। तो जैसे हमारे सामने है कि हमने जो सूरह बकरा का पहला जो है वो पारा है, इसके 4 हिस्से हैं, और हमने लेवल 2 में शुरू किया था उसका पहले 5 सफ़ात, फिर दूसरे 5, तीसरे 5, अब हम आखिरी 5 सफ़ात में है। अगर हम मौजू के हिसाब से देखते हैं तो शुरू में जैसे सूरह फातिहा थी और उसके बाद सूरह बकरा शुरू हुई थी, और छठे रुकू के बाद जो है वो बनी इसराइल के जो है पे जो कौम थी उसके बारे में बड़ी तफसील के साथ हमने पढ़ा है। तो अभी 17वां सफ़ा हमने मुकम्मल किया है। 18वें सफ़े के पहले 2 असबाक जो हैं वो बनी इसराइल के बारे में है, और उसके बाद आगे जो है फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो है वो अगली जो है आयात हम वो पढ़ेंगे। तो अभी शिफ्ट हो रहा है, मसलन जो अभी आज की भी आयात हैं उसमें भी, और जो पिछली हमने आयत पढ़ी थी उसमें भी एक कंक्लूजन जो है वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इनका रवैया क्या है। उसमें बनी इसराइल भी है, उसमें बनी इसराइल में यहूदी भी हैं, निसारा भी हैं, और मक्का के मुशरिक भी हैं। तो ये हमारा 17वां सफ़ा था जो हमने पीछे पढ़ा था, और इसमें जो मज़ामीन हमारे सामने आए थे उससे पिछले समय में कि यहूद निसारा लड़े आपस में, और उसमें यह कारत यहूद निसारा अला शैइन के यहूदी कहते हैं कि निसारा किसी चीज़ पे नहीं है। और उसके बाद जो दूसरा था उसमें था मन अज़लम मिम्मन मना मसाजिदल्लाह, कि वो उससे जालिम कौन होगा जो अल्लाह के मस्जिद से लोगों को रोकें। ये दूसरा हमारा सबक था। उसमें जो तीसरा था वो था ईसाइयों के बारे में कि वक़ाल तख़िल्लाहु वलदा सुब्हानहू, कि वो कहते हैं कि अल्लाह ने अपना बेटा बनाया, तो अल्लाह कहता है कि अल्लाह इससे पाक है। तो उसके बाद जो तीसरा था जो हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा है वो था कि जो मज़ामीन थे वो थे ला यअलम वक़ाल लल्लज़ीना ला यअलमून, कि वो लोग जो बेइल्म हैं। इसमें जो पहले आया वो हमारे पास यहूदियों का आया, उसके बाद जो है ईसाइयों का आया, और उसके बाद जो तीसरा था वो ये कुरैश है जिसके बारे में कि जाहिल, जिनको जाहिल कहा गया, इन्हें अहले किताब नहीं थे। जो यहूदी और ईसाई थे वो अहले किताब थे, उनके पास अल्लाह ताला की किताब मौजूद थी। तो इनका एक अलग स्टेटस था, और इनका एक अलग स्टेटस ये कि जाहिल लोग कहते हैं कि अल्लाह बराह रास्त हमसे खिताब क्यों नहीं करता, या निशानियाँ सीधे हमें क्यों नहीं मिलती। इससे पहले ऑलरेडी जो था यहूदियों के बारे में बताया गया था कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। तो वो आयत हम सब पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने भी वही बात कही जो यहूदी ने की थी कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता। तो इसमें कहा गया कि इससे पहले गुमराह लोगों ने इस किस्म के सवालात किए थे। एक नबी का काम अपनी कौम को तक पैगाम को पहुँचाना होता है, उनकी निजात का जिम्मेदार नहीं था। अल्लाह ताला ने कहा इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा वला तुसल अन अस्हाबिल जहीम, कि तुम्हें जो है वो इनके बारे में पूछा नहीं जाएगा, अस्हाब जहीम के बारे में। तो ये हमारे ज़हन में रहे। तो इससे हम अगले उसमें चलते हैं, पेज पे 18 पे। तो इसमें जो फिर जो है ना वो हमारे सामने दोबारा फिर जो वो यहूदियों निसारा के बारे में आ रहा है,
اس میں جو مضامین ہے کہ یہ راضی نہیں ہوں گے، تو مضامین اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی بہتر سے بہتر کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے آپ بتایا کہ وہ لوگ، یعنی وہ لوگوں میں کیا ہے، یہودی اور نصارہ بھی ہیں، اور جو مکہ کے کافر ہیں وہ بھی ہیں. تو ان کے بارے میں کیا کہ یہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک ان کی پیروی نہ کر لیں. ہمیں جیسے تاریخ میں ملتا ہے کہ مکہ کے جو مشرک تھے وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے اور ہم نے یہ آفر کی تھی کہ ایک کچھ دن آپ ہمارے خدا کی پوجا کر لیں، تو آپ خدا کی پوجا کر لیتے ہیں اس قسم کی. تو جس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھتے تبھی میں اللہ کی بات سے باز نہیں آؤں گا. تو یہ جو ہے انہوں نے مختلف ٹرائز کی تھی. تو یہی ہے کہ وہ خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی پیروی نہ کریں. تو سیاح پہ بتایا گیا کہ سچی ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں اس حدود سے تھام کے رکھنا ہے، اور ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت درست انداز میں کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. تو یہ مضمون ہمارا تھا. راضی نہ ہوں گے یہود و نصارہ کہ جب تک آپ ان کے جو ملت میں نہ چلی جائیں. اور پھر آگے بنی اسرائیل کو آخر میں پھر جو آخری اس سلسلے کی آیات میں یہ آخری آیت ہوگی جس میں بنی اسرائیل کی اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، ان کی آزمائش اور کامیابی اور بیت اللہ اور شہر مکہ. انشاءاللہ یہ ہم اگلے آنے والے ہفتوں میں پڑھیں گے. تو اس میں راضی بنی اسرائیل، ابراہیم اور بیت اللہ. تو یہ اکثر ہم اس کو انگلیوں پہ جو میپ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل راضی نہیں ہوں گے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں، اور ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ. آگے ہم آتے ہیں، تعارف لیتے ہیں ان آیات مبارکہ کے جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے کہ پچھلی آیتوں سے تعلق. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے غلط کاموں کی تفصیل سے ذکر کیا، اہل کتاب کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کی بہت کوشش کی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آپ کی کوشش سے اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں. تو اس میں جو ہمارے سامنے اسباق ہیں، یہ آلریڈی ہم دوسری تیسری دفعہ ریوائز کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی بہتر سے بہتر کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ اس تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی پیروی نہ کر لیں. سچی ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، اور ہمیں قرآن کی تلاوت اور درست انداز میں کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. تو آگے ہم آتے ہیں، اس میں جو ہمارے اسٹیٹسٹکس ہے یہ ہے کہ ہم کتنا سیکھ چکے ہیں قرآن پاک کی لینگویج کو. ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی سطر ہے اس میں صرف ایک آیت ہے، دوسری میں بھی ایک آیت ہے، اور باقی جو ہے ہم سب جانتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب تلاوت کر رہے ہوں گے تو آپ یقیناً اس کو انجوائے کرتے ہوں گے. خاصی چیزیں آپ کے علم میں ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. انشاءاللہ جیسے ہم پڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، اور زیادہ بہتر کانسیپٹ اور ووکیبلری ہماری انکریز ہوگی. تلاوت کرتا ہوں اس کی، اور انشاءاللہ اس کی پھر تشریح دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصارہ جب تک آپ پیروی نہ کریں ان کا دین. کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت، اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اور اگر آپ ان سے آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات بعد وہ جو کہ آپ کے پاس آ گیا سے علم نہیں آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مددگار. انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں لفظ بے لفظ. ولن اور ہرگز، ترضا راضی نہ ہوں گے، ان کا آپ سے، یہود یہ ترضا جو ہے یہ مؤنث ہے، کیونکہ یہود جو ہے وہ جب وہ مقصر ہے تو اس کی وجہ سے یہ ترضا جو ہے یہ مؤنث ہوگا. ترضا ہم کہتے ہیں تم راضی نہیں ہوگے، اور ترضا وہ راضی نہیں ہوگی، یعنی مؤنث میں، کیونکہ یہاں پہ یہود آیا ہے، یہود مقصر ہے، اس لیے جو گرامر اس میں آئے گی وہ مؤنث کے آگے ترضا. ولن نصارا اور نہ نصارہ یعنی کہ نہ عیسائی، حتیٰ تتبع، حتیٰ جب تک کہ، اور جب حتیٰ آتا ہے تو اس کے بعد جو ورب آتا ہے اس کے اوپر پیش نہیں آتا، وہ زبر میں چینج ہو جاتا ہے. جب ہم نے تھوڑی اور جو چھری والا ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ تھا کٹ جاتا ہے تو اس میں جزم آ جاتا ہے، جب تھوڑی استعمال ہوتی ہے تو وہ پیسٹ کو جو ہے وہ زبر میں چینج. تتبعو تھا تو حتیٰ کہ اسے تتبع ہو گیا. اور جب تک آپ پیروی نہ کرے ملتہم ان کے دین کی، ملتہم یعنی کہ ملت یہ نہیں ان کے گروپ کی نہیں ہے، ان کے دین کی، جو ان کے کانسیپٹس ہیں، جو ان کے اس کی جب تک آپ جو پیروی نہ کریں. کل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ هو الہدی،
کہ بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، یعنی کہ اور کوئی ہدایت نہیں ہے. ولا ان اور لا البتہ، ان اگر، اور البتہ اگر، یعنی کہ یہ کنڈیشنل ہے، لا ان ولا علم. اور یہ جو ہے ہم نے پہلے پڑھا ہے گرامر میں، پچھلے جو لیول 4 کے اینڈ پہ تھا. تو یہ جب یوز ہوتا ہے تو زور دینے کے، ہرگز نہیں ہم اس کو کہتے ہیں. اور اللہ تبعت اہواہم، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے، اور وہ جو بعد اس کے جو جاءک، آپس آ گیا، جاءک، آپس آپ کے پاس آ گیا، من العلم، یعنی اس میں سے علم میں سے، ما لک، نہیں آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. احواہم، اس میں سکپ کیا، اس میں ان کی خواہشات کی. احوا جو ہے خواہش کو کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم جمع پڑھیں گے واحد جمع، اس میں دوبارہ پھر یہ ورڈ جو ہے ہمارے سامنے ریپیٹ ہوں گے. ہم اس کے شرح دیکھتے ہیں. اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ آیات بہت اہم آیات ہیں. اس میں جو ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی، اس میں یہ ہے کہ دو نقطہ نظر سے اس کو ہم دیکھیں گے ان آیات کو. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو اللہ کے مخاطب ہے یہ قیامت تک کے آنے والے نیک لوگ مخاطب ہیں جو کہ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان کے لیے اس میں ایک میسیج ہے جس کو انہوں نے ریڈ کرنا ہے کہ جو رویے ہوں گے وہ کیا رویے ہوں گے اس دعوت کے سلسلے میں. اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے ہم غور کرتے ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کے دین کی. اس میں یہود و نصارہ ہر دور، ہر زمانے میں اسلام اور جماعت مسلمہ کے خلاف سر پیکار نظر آئے. ہم جو ابھی تک کی نون ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک کی، تو ہمیں جو ہے وہ یہودی زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اور سازش کرنے والے ہیں، اور مدینہ منورہ سے یہ شروع ہوئی تھی، اور نصارہ نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا. آپس میں بھی ان کی جنگیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن اب نہیں ہے. اب یہ جو ہے نا متحد ہے، بلکہ اب جتنا کفر ہے وہ سارے کے سارا مسلمانوں کے خلاف متحد ہے. افغانستان میں دیکھ لیں تو پورا جو نیٹو تھی وہ مل کے جو انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، اور باقی ہر جگہ بھی جو ہے وہ پورا ایک اجتماع بنا کے جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہیں، اور اکثر ٹارگیٹ ان کے مسلمان ممالک ہیں. یہود اور نصارہ ہر دور میں، ہر زمانے میں جو اسلام اور جماعت مسلمہ کے خلاف سر پیکار نظر آتے ہیں، وہ دراصل اسلام کے خلاف ایک نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ نظریاتی جنگ اسلامی بلاک اور دو مغربی بلاکوں کے درمیان جاری ہے. صلیبی جنگیں جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، تاریخ میں ہمارے سامنے موجود ہے. اگرچہ یہ مغربی بلاک کبھی کبھی ایک دوسرے کے خلاف بھی برسر پیکار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا اختتام ایسے ہوتا ہے جیسے ایک ہی ملت کے دو فرقوں کے درمیان ہو. لیکن جبکہ اسلام اور مسلمانوں نے یہ دونوں فرقے یہودی نصارہ ہمیشہ متحد. اس میں آپ جو ہندو بھی ایڈ کر لیں آج کے زمانے میں، وہ بھی جو ان کی ایک ٹرائنگل بنی ہوئی ہے، جو کہ یہ پورے کے پورے ہمیشہ بوسنیا میں لے لیں، جو ہمارے سامنے یہ سارا ہوا ہے، ایسٹرن جو یورپ تھا اس میں جو مسلمانوں کو حشر کیا ہے. پھر آگے بھی دیکھ لیں سارا جو بالکل نون تاریخ ہے ہمارے سامنے جو ہے جو کچھ مسلمانوں سے ہو رہا ہے. تو یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو ہے نا وہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے. حتیٰ تتبع ملتہم، اہل کفر اور یہود نصارہ کے تمام مطالبات بھی مان لیے جائیں، تب پھر آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. لہٰذا اے رسول، آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہر مطالبہ پورا کرنے اور ہر حال میں انہیں راضی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. تو کیا دیکھا لن ترگز، ہرگز. وہ لن جو تھا وہ یہاں پہ صلی اللہ اس کا میں کہہ رہا تھا کہ اس میں وزن زور پیدا کیا، ہرگز نہیں اور ہرگز نہیں کسی صورت میں، وہ ہمیشہ کے لیے. یہ اس کو جو ہے اس وقت کے لیے بھی لن ہرگز نہیں، زمان کے لیے کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ ترضیٰ عنک یہود و نصارہ کے یہود و نصارہ جو آپ یا آپ کی دعوت سے ہو جائے. تو آپ حق کی شہادت اور برے کام کے انجام سے ڈراتے رہیں. ہدایت وہی لوگ پائیں گے جو اللہ کو اخلاص نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ میں رول قرآن ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب کی تفسیر سے لیا ہے. اس کے بعد آگے آیت ہے ان اللہ الہدیٰ، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہدایت ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور ہدایت کیا ہے؟ وہی جو ہے وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی ہے، وہ ہدایت ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پہ عمل کرتے تھے وہ ہدایت ہے. اس میں دوسری آیت مبارکہ سورہ الانعام کی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ تَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ اس کی ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے،
لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، اور وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ رہی یہ وہ ہدایت جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کی ہے، شاید تم کجی سے بچے رہو۔ یعنی کہ یہ ہے وہ ہدایت، یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے اس میں اگر اس کے ذرا بھی آگے پیچھے کریں گے تو اس میں بہت خوبصورت سی تفسیر کی ہے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اگر آپ کو موقع ملا تفسیر القرآن میں اس آیت نمبر 156 کی تفسیر پڑھ لیجیے گا۔ انہوں نے باقاعدہ ایک ڈرائنگ بنا کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ راستہ ایک ہی راستہ ہے جو کہ پل صراط سے گزر کے جنت میں جاتا ہے، باقی سب راستے جو ہیں وہ آگ میں گرنے والے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے وہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ یہ کہ ان ھذا صراطی مستقیم، اور یہ ہدایت کیا ہے اس کی کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، لہذا تم اسی پر چلو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، اور دوسروں پہ نہ چلو ورنہ تمہیں وہ پراگندہ کر دیں گے۔ اس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیے کہ جسے تم ہدایت سمجھتے ہو وہ ہرگز ہدایت نہیں ہے، ہدایت صرف وہ ہے جس کی رہنمائی اور توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہمیں یہاں ہمیشہ کے لیے اصول بیان کر دیا گیا کہ ہدایت وہ نہیں جو کوئی انسان، قوم یا کوئی پارلیمنٹ متعین کرے، بلکہ حقیقی ہدایت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں آپ پر نازل کی ہے۔ ہم جو کفر کے ممالک اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اپنی قانون سازی میں، وہ ہر قسم کے قانون ہے، جیسے قوم عملہ لوط انہوں نے حلال کیا ہوا ہے، وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آج بدقسمتی سے پاکستان کی بھی جو پارلیمنٹ ہے وہ یہ کام کر رہی ہے۔ ابھی جو گھریلو تشدد بل کے سلسلے میں آیا تھا کہ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو منع نہیں کر سکتے، باپ خاوند جو ہے بیوی کو طلاق نہیں کہہ سکتا، تو تشدد میں آ جائے گا، اور وہ جو ہے وہ تعزیرات میں آ جائے گا، اور وہ اس میں تو اس قسم کی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے کیسے جو ہے اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اس میں صرف ایک آواز اٹھی تھی جو کہ سینیٹر مشتاق صاحب کی تھی، اور انہوں نے جو بل پیش کیا تھا اس میں کہا کہ انہوں نے اردو کاپی نہیں رکھی تھی تاکہ دوسرے حضرات جن کو اردو نہیں آتی، ہمارے علماء حضرات، ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ کیا حرکت کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ کہ سب سے بڑی تو بغاوت ہے اپنے رب کے ساتھ، جب نے ملک اللہ کے نام سے لیا اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہ کوئی قانون سازی اللہ کے احکامات کے خلاف نہیں ہوگی، پھر اب یہ کام کر رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ تو یہی ان کی جو حالت ہے کہ اور اصل میں جو ان چیزوں سے یہ ویسٹرن جو بھی ہماری این جی اوز وہاں پہ کام کر رہی ہیں وہ جو اس کو فیڈ کرتی ہیں، اور یہ لوگ جو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں یا اور ان کو مراد مل رہی ہوتی ہیں۔ اصل جو ہے وہ تو اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں آپ اس طریقے سے قانون سازی کر کے، اور جو خالق ہے اس نے جو مخلوق بنائی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے جو ضروریات کیا ہیں، اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اتبعت اہواہم، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات، کیا اہواہم ان کی خواہشات، تو یہ قرآن پاک نے ان کے مذہب کو اہوا کہا ہے۔ کیوں قرار دیا؟ قوموں کے ہوائے نفس عام آدمیوں کے ہوائے نفس سے بہت مختلف خطرناک ہوتے ہیں، اس سے نسلیں متاثر ہوتی ہیں۔ بالکل یہی جیسے میں نے آپ سامنے گھریلو تشدد بل کا، یہ پاکستان میں کسی نے نہیں کیا، یہ این جی اوز نے بنا کے دیا، اور انہوں نے اسمبلی میں پیش کر کے منظور کرانے کی کوشش کی ہے اور قانون بنانے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ قوم جو ہے اس میں لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے، اس میں اخلاقی کردوں کے مفاہیم بدل جاتے ہیں، حقوق کی پاسداری کے دعوے دھرے کے دھرے رہتے ہیں، انسانیت مجھ پانے کے مجبور ہو جاتی ہے۔ ابھی جو واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے نور مقدم کا، یہ جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی، اور جو یہ ان لوگوں کے نظریات ہیں لبرل کے اور دہریے لوگوں کے، وہ ایک بہترین اس کی مثال جو ان کے سامنے ہے کہ یہ وہ کہاں پہ جو چیزیں جا کے پھر اینڈ اپ ہوتی ہیں، جبکہ اور دونوں فیملیز کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن وہ یہی ہے کہ وہی پرشدت بل کہ انہوں نے بیٹی کو منع نہیں کیا، انہوں نے بیٹے کو منع نہیں کیا، اور سب جو قرآن اور دین کی تعلیمات خلاف تھا، اس کے رزلٹ پھر یہی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی کو جو سنت ہے اس کے مطابق اور قرآن کے احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق، ایون قانون کوئی بھی ہو لیکن انسانوں کو اس چیز کو جاننا چاہیے اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، وہی انسانیت کے لیے بہتر ہے۔ اس میں جو اس کو سمرائز کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، اس کے باوجود اکثر لوگوں نے، خاص طور پہ یہود سوائے چند لوگوں کے، اس میں حضرت عبداللہ بن سلام وہ بھی یہود عالم تھے، لیکن انہوں نے فوراً جو ہے وہ دین کو قبول کیا تھا، نے اس دعوت پر کوئی توجہ نہ دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ اسلام سے کنارہ نہ کر لیں اور ان کے دین کی اتباع نہ کریں۔ ان کی اس تمنا کے جواب میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ سچی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ یہی وجہ کہ ان کی تمناؤں کی اس لیے میں ان کی تمناؤں کی پیروی نہیں کر سکتا۔ کسی کو خوش کرنے کی خاطر اس کی آرزو تمنا پوری کرنے میں لگ جانا در حقیقت اپنے آپ کو خودکشی کی طرف دھکیلنا ہے۔ ایسا انسان خود بھی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت سے محروم ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب انسان جاتا تو اللہ کی اس میں حفاظت نہیں رہتی، پھر انسان کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو اللہ کے جو نفس کے حوالے ہوا برباد ہوا۔
ایسے قومیں بھی جو ہیں وہ نفس کے حوالے کرتی ہیں تو برباد ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. تو اس میں جو سمرائز کیا ہے انہوں نے فہم القرآن میں میاں محمد جمیل صاحب نے بہت اچھا ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر مسلمان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا دین اور تہذیب چھوڑ دیں گے تو اسی طرح یہود و نصارہ تو وقتی طور پر خوش ہوں گے لیکن مسلمان اللہ کی نصرت اور حمایت سے محروم ہو جائیں گے. جو اللہ کی نصرت اور محروم ہوا اس کا کوئی مدد نہیں کر سکتا. اہل کتاب میں وہی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی صداقت پر ایمان لائیں گے جو ذہنی تحفظات اور برے تصورات سے بالا تر ہو کر تورات انجیل اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ ہوا مثلا یہ کہ اہل کتاب میں سے لوگ ایمان لے کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اصول ہدایت کا یہی وہ بنیادی اصول ہے جس کے لیے قرآن بار بار اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اے لوگوں اے دنیا کے لوگوں کتاب ہدایت میں تدبر و تفکر کرو تاکہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ واضح اور آسان ہو جائے. جنہوں نے کتاب اللہ میں تدبر و تفکر سے اجتناب کیا اس کے حقائق کا انکار کیا اور وہ بالآخر نقصان پائیں گے. اور جو ہمارے لیے جو حجت ہے نا وہ حجت کوئی چیز نہیں ہے, کسی کا کوئی فرمان حجت نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے. اگر کوئی چیز اس کے مطابق ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اس کے جو اس سے متصادم ہے اس کو ہم ریجیکٹ کریں گے کیونکہ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. تو یہ ہمیں جو مینلی پھر کے یہ کب ہم کر سکتے ہیں جب ہمیں جو ہے اپنے پتہ ہو کہ قرآن پاک میں کیا کریں. تو الحمدللہ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اسی کو قرآن پاک کو سمجھنے کی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد غور و فکر کیا جائے, تدبر کیا جائے آیات پہ, تو انشاءاللہ اس سے جو ہے ہمارا فہم جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا جی ان آیات کو. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نصارہ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصارہ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ جب تک آپ پیروی نہ کریں ان کا دین. جب تک آپ پیروی نہ کریں ان کا دین. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ قُلْ إِنَّ الْهُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت. کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت. وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد الذی جاءک من العلم بعد الذی جاءک من العلم بعد وہ جو کہ آپ پاس آ گیا علم بعد سے وہ علم جو کہ آپ کے پاس آ گیا سے علم. ما لک من اللہ نہیں آپ کے لیے اللہ سے ما لک من اللہ نہیں آپ کے لیے اللہ سے من ولی ولا نصیر من ولی ولا نصیر کوئی حمایت کرنے والا اور مددگار. کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مددگار. اس میں جو نئے لفظ آئے ہیں ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں. حتی تتبع ملتہم حتی تتبع ملتہم جب تک آپ پیروی نہ کریں ان کا دین. جب تک آپ پیروی نہ کریں ان کا دین. حتی تتبع ملتہم حتی تتبع ملتہم جب تک آپ پیروی نہ کریں ان کا دین. جب تک آپ پیروی نہ کریں ان کا دین. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی. اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی. میں عربی پڑھوں گا, ترجمہ کیجیے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصارہ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ جب تک آپ پیروی نہ کریں ان کا دین. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد الذی جاءک من العلم اور بعد وہ جو کہ آپ کے پاس آ گیا سے علم. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر
نہیں آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مددگار. جزاک اللہ خیر جی. آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جنہیں ہم نے دی انہیں کتاب، اس کی تلاوت کرتے ہیں حق، اس کی تلاوت، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو انکار کرے اس کا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اس میں ترجمہ لیتے ہیں الذین، جنہیں آتیناہم، ہم نے دی انہیں، الکتاب، کتاب، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک، وہی لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، ومن یکفر بھی، اور جو انکار کرے اس کا، فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر یہاں پہ یہ دیکھیں آخری رکوع کی آخری آیت ہے اس کی، اس میں پچھلے مضمون کی ایک کنٹینیوٹی ہے. تو یہ یہودی نصارہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو کتاب دی گئی تھی، اگر وہ جو ہے وہ جنہیں ہم نے دی کتاب، اس کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو انکار کریں اس کا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے. ان کی آیات کو ہم دیکھتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، وہ اہل کتاب جو کتاب کو درست انداز میں تلاوت کرتے ہیں، اسلام کو مان لیں گے. یعنی کہ جو اپنی کتاب پہ غور و فکر کرتے ہیں، تعصب نہیں ہے ان میں، تو وہ اس کو مان لیں گے. اور تلاوت کے دو معنی ہیں. تلاوت کا معنی ہے پڑھنا، ایک تو یہ، اور دوسرا تلاوت کا معنی اتباع کرنا، یعنی وہ کتاب کی تعلیمات پر ایمان لا کر عمل کر کے اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں دی تھی اور قرآن تھی، قرآن پاک تھا، تو اس میں جو تعلیمات تھیں، ان کی تعلیمات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خبر تھی. اللہ نے کہا کہ دوسرے موقع کہ وہ تمہیں ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعنی بالکل کلیئر تھے. لیکن اگر اسبیہ نہیں تو اس کو مان لیں گے. لیکن وہ یہ ہے کہ جو درست انداز میں تلاوت کرتے ہیں تو وہ کیا کہ اسلام کو مان لیں گے. تو یہ وہ اتباع، یعنی کہ اپنی کتاب کی تعلیمات کی اتباع کرتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دی ہے، اگر ہم اس کو غور و فکر کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، تو ہم راست پہ ہوں گے، مان لیں گے. اتباع کیا ہوتا ہے؟ ماننا. تو اس میں یہ وہ لوگ سچے یعنی ایمان ہے. در حقیقت یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا چکے اور اسلام میں داخل ہو چکے. یعنی کہ اگر یہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، اس کا حق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایمان عطا فرمائے گا. اس میں یتلونہ حق تلاوت ہے، اس کو ہم اس پہ غور کرتے ہیں. یہ اہم حصہ ہے اس کا آیت کا. یہ ہمیں بھی ایڈریس کر رہا ہے کہ ہم بھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، اور اس میں یہ ایک رویہ ہے جو کتاب تک ہونا چاہیے، جس کے بارے میں آیات ہمیں بتا رہی ہیں. وہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. اس کے کئی مطالب ہیں، تو یہ مختلف احادیث سے یہ لیے گئے ہیں. خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں. جنت کا ذکر آتا ہے، جنت کا سوال کرتے ہیں. جہنم کا ذکر آتا ہے، اس سے پناہ مانگتے ہیں. یعنی پڑھنے کے دوران جہاں پہ جنت کا ذکر آتا ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائے، اور جب جہنم کا آتا ہے تو اسے اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے ہیں. کلام الہی میں تعریف نہیں کرتے جیسے یہودی کرتے تھے. اور اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتاتے ہیں، اس میں کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں. اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں، متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ نہیں آتی اسے علماء سے حل کراتے ہیں. اس کی ایک ایک بات کی پیروی کرتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ حق کی تلاوت میں سارے ہی مفہوم داخل ہیں. ہدایت ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو مذکورہ باتوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ سارے ایک پورا ہمارے پاس 4 پوائنٹس ہیں، اور ہم اس کو کمپیئر بھی کریں گے. پوری یہودی تاریخ ہمارے سامنے گزری ہے، قرآن پاک بیان کی ہے، ان کے کیا رویے تھے اور کس وجہ سے ہدایت بنی ہے. آخر میں یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے نا، وہ جو ان کا رویہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح ایمان نہیں لاتے. وہ ایسے نہیں کتاب پڑھتے جیسے کتاب پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس پہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ایمان نہیں لاتے. لیکن جو اس طریقے سے کرتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو ایسے پڑھنے کا ان کو جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نصیب فرماتا ہے. حق تلاوت ہی یعنی ہمیں قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے چاہیے. حقوق یہ ہیں کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی اچھے اس کے جو خارج ہیں صحیح ہوں، اسے سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اسے اپنی زندگی میں لایا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، اس کے قانون کو قائم کیا جائے. تو یہ اس کے حقوق ہیں. اور یہ ہم جب دعا کرتے ہیں اینڈ پہ ہر پروگرام میں، تو اس چیز کو ہم ریوائز کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کتاب کو درست انداز میں پڑھے گا جس میں تدبر بھی شامل ہو،
تو اسے ایمان کی ہدایت ملے گی، اس کے ایمان میں اضافہ اور مضبوطی ہوگی۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن میں موجود حلال اور حرام کی پیروی کی جائے، الفاظ کو بدلے بغیر، غلط مفہوم بیان کے بغیر صحیح تلاوت کی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے قرآن کی جس طرح پیروی کی جانی چاہیے اس طرح پیروی کی جائے۔ اب یہ نا لفظ جس طرح پیروی کی جانی چاہیے، یہ ہمیں ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پیروی کی قرآن کے قرآن پاک نے خود کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے قل ان کنتم تحبون فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ قل ان کنتم تحبون، ان کنتم ان سے کہہ دو کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ تمہاری پیروی کرے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو یعنی کہ انسان کو اللہ کے رسول کی پیروی سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ کہ اس میں دوسری حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک قوم آئے گی، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے تجاوز نہیں کرے گا، یعنی ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے ہدف سے نکل جاتا ہے، پھر وہ دین کی طرف نہیں لوٹ سکیں گے، اور انسانوں اور جانوروں سے بدترین ہوں گے۔ یعنی کہ یہ اس کو جو فوکس کیا وہ تلاوت کے ساتھ کیسے قرآن پڑھا جائے، یعنی کیسے تلاوت کی جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کے حلال کو حلال جانا جائے، اس کے حرام کو حرام جانا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کو کی نبی کو اتنی اجازت نہیں دی جتنی قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کی اجازت دی۔ ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم تلاوت سن رہے ہوتے ہیں اور کوئی اچھی آواز میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں جو ایک اور قسم کے جو اس میں لذت سی آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ جو ہے کہ ہمیں ابو بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ملتی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ تلاوت کریں، تو انہوں نے کہا میں تلاوت کو قرآن تو آپ ہاں کہتے ہیں آپ تلاوت کریں، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو یہ کہ ہمیں تلاوت کو سننا بھی چاہیے۔ اور پھر ایک اور حدیث ملتی ہے کہ جو تلاوت کو قرآن پڑھنے سے قرآن پاک سننے کا جو درجہ بڑھ کے ہے اس میں دگنا جو ہے اس میں اجر کہا گیا ہے۔ تدبر اور تذکر میں جو کچھ لوگ صرف اس لیے اسلام کو پسند نہیں کرتے کہ وہ سچائی کی اتباع نہیں کرنا چاہتے، یا انہیں غلط معلومات ملی ہیں، یا ان کے لیے شیطان نے انہیں کنفیوز کر دیا ہے، ایسے لوگ اپنے میڈیا چینل کے ذریعے اسلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کی کوشش کی تھی۔ ہمیں سے گھبرانا یا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ ہمارے سامنے ہے اور ہو رہا ہے، یہ جو ہے وہ خاص طور پہ آج کے زمانے میں جو سوشل میڈیا ہے وہ جتنا فاسٹ ہوا ہوا ہے، جتنی چیزیں پھیلتی ہیں، ہمیں اس کا سد باب بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے قرآن پاک کے جو احکامات ہیں کہ اس میں جو اصل ہے اس کو ہم پروپیگیٹ کریں، دوسرا کو اس پیغام کو پہنچائیں۔ دراصل ایسی حالت میں ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے صحیح پیغام کو پھیلائیں۔ ہمیں حجاب، ایک سے زیادہ نکاح یا خواتین کے مساوات وغیرہ کے تعلق سے اسلام کا صحیح موقف سمجھنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے مناسب انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، الذین جنہیں آتیناہم الکتاب ہم نے دی انہیں کتاب یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوت ہی جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ جنہیں ہم نے دی کتاب اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ جنہیں ہم نے دی انہیں کتاب اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک وہی لوگ یؤمنون بہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، یؤمنون بہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، ومن یکفر اور جو کوئی انکار کریں، ومن یکفر اور جو انکار کریں، بہ اس کا فاولئک هم الخاسرون فاولئک هم الخاسرون وہی سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہی سب لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں تلاوت کروں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے دی انہیں کتاب یتلونہ حق تلاوتہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، من یکفر بہ اور جو انکار کریں اس کا، فاولئک هم الخاسرون
वही सब लोग नुकसान उठाने वाले हैं। मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा जब आपको भेजूंगा अपनी स्लाइड्स और इसकी जो है माज भाई आपको भेजेंगे वीडियोस, उसमें एक एडिशनल रेफरेंस में भेजूंगा। और ये मौलाना उमर फारूक साहब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अभी रिसेंटली फौत हुए हैं, तो उन्होंने सूरह बकरा की तफसीर लिखी है। उसकी जो तफसीर में उन्होंने जो ग्रामेटिक है, ग्रामेटिकली उसको किया, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना कि हर लफ्ज़ का उसकी ग्रामर क्या है, तो उन्होंने उसको जो है ना उसमें जो है ना वो इनबिल्ट किया उसमें। और वो क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उसी तरह पे वो तफसीर लिखी हुई है, तो मैं इसका पोर्शन में आपको भेजूंगा, तो उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इंशाल्लाह इसमें ज़्यादा वजाहत आपके सामने आएगी और ज़्यादा लर्निंग होगी इंशाल्लाह। तो इसमें आगे हम चलते हैं। तो इसका जो रफ़ा तर्जुमा है वो है कि और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हरगिज़ राज़ी ना होंगे यहूदी और नसारा, जब तक कि आप उनके दीन की पैरवी ना करें। कह दें बेशक अल्लाह की हिदायत हकीकी हिदायत है, और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की इसके बाद जबकि आपका इल्म आ गया, तो आपके लिए अल्लाह के सिवा कोई हिमायती और मददगार, कोई हिमायत करने वाला कोई और मददगार नहीं। हमने जिन्हें किताब दी उसकी तिलावत करते हैं जैसे तिलावत का हक है, वही उस पर ईमान रखते हैं, और जो उसका इनकार करेंगे वही नुकसान उठाने वाले हैं। यहाँ पे जो ये था अपना रुकू ये मुकम्मल हुआ, आगे मजमून जो वो चेंज होगा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। इसमें हम देखते हैं जो असबाक हमारे सामने थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देने की बेहतर से बेहतर कोशिश की। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो लोग उस वक्त तक खुश नहीं होंगे जब तक आप उनकी पैरवी ना कर लें। सच्ची हिदायत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, हमें उसे मजबूत से थामना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए, यानी उसकी तिलावत के साथ साथ उसकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। तो इसमें जो हम मुख्तलिफ दुआएं कर सकते हैं, एक दुआ ये कर सकते हैं कि अल्लाह हमें ईमान पर साबित कदम रख, तेरी किताब की पैरवी करने से भटकाने वालों का शिकार बनने में से हमारी हिफाजत फरमा। क्योंकि अभी दुनिया में बहुत सी जो वो कोशिश होती है कि इंसानों को जो है वो राह राह से भटका दिया जाए। उसका प्लान ये है कि इंशाल्लाह मैं अपने आप को तैयार करूंगा ताकि दूसरों को इस्लाम के पैगाम को बेहतर से बेहतर तरीके से पेश कर सकूँ। उसका बेहतरीन ये होता है कि आप तबलीग करें, आप पढ़ें समझें और दूसरों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। आगे हम आते हैं तो हमारे सामने जो है अस्मा है, जो हम वाहिद और जमा इसकी करते हैं अस्मा की। तो पहला जो है मिल्लता हूँ, मिल्लत, और मिल्ला का जो है वो जमा जो है मिलल है, मज़हब, मिल्ला मज़हब और मिलल। उसके बाद जो दूसरा अहवा, अहवा हवा की जो है वो मुज़क्कर, इसका वाहिद है ख्वाहिश, उसकी हवा उसकी जमा अहवा। और उसके बाद जो है वो इल्म जो वाहिद है उसकी जमा उलूम है, इल्म और उलूम। ऐसे हमारे सामने वली है उसकी जमा औलिया है, किताब है उसका जमा कुतुब है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसे रिपीट कीजिए, मिल्ला मिलल, मिल्ला मिलल, हवा अहवा, हवा अहवा, इल्म उलूम, इल्म उलूम, मिल्ला मिलल, मिल्ला मिलल, हवा अहवा, हवा अहवा, इल्म उलूम। इल्म उलूम। जज़ाकल्लाह। आगे हम जो है उसके अफ़ाल देखते हैं। सबसे पहले हमेशा हम जो है सेदमद अफ़ाल जो फातह, नसरा, ज़ारबा, समिया के वजन पे आए। अब जो है इस पोजीशन में कि कई अफ़ाल जो रिपीट हो रहे थे, जो बार बार पढ़ चुके हैं, उनको भी हम रिवाइज कर रहे होते हैं क्योंकि वो जो कुरान पाक में कई बार आए हैं। जैसे हम ये देखते हैं मिनल इल्म, तो इल्म जो है ये नाउन है, और इसमें यह है कि इसका जो वर्ब है अलीमा, ये जाना, अलीमा जाना, यालमू वो जानता है, इल्म जान, आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना। तो मेरे साथ इसको रिपीट कीजिएगा, अलीमा यालमू इल्म, अलिमा यालमु इल्म, आलिम मालूम इल्म। आलिम मालूम इल्म। अगला जो है उसमें यकफुरु, उसका जो माजी होगा वो कफरा होगा, और ये कुरान पाक में 465 टाइम आया है। कफरा यकफुरु उकफुर, कफरा यकफुरु उकफुर, काफिर मकफूर कुफ्र। काफिर मकफूर कुफ्र। अगली जो हम लफ्ज देते हैं वो खासिरा है। खासिरा जो है वो कुरान पाक में 57 टाइम है। खासिरा खासिरा यकसुरु इक्सुर इक्सर, खसरा यखसरु इखसर, खासिर मकसूर खुस्र। खासिर मखसूर खुस्र। खासिरा नुकसान उठाना, अलीमा जानना, कफरा कुफर करना। आगे हम चलते हैं कमजोर लेटर में तर्दा। तर्दा जो है उसमें तर्दा मैंने कहा था ये माजी में उसमें मुन्नस के लिए तर्दा आया है,
اور یہ ہے کہ اگر یہ مذکر اس میں ہوتا تو یردا ہوتا. یردا وہ راضی ہوا, تردا وہ راضی ہوئی, کیونکہ یہود آ رہا ہے, یہود جمع مکسر ہے, اس کے لیے جو نون آئے گا وہ جو جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا فعل آتا ہے, تو تردا واحد مؤنث ہوگا. تو رضیہ وہ راضی ہوا, رضیہ یردا اردا, رضیہ یردا اردا, رادن مردی رضوان, رادن مردی رضوان, رضیہ یردا اردا, رضیہ یردا اردا, رادن مردی رضوان. رادن مردی رضوان. آگے جو وہ خدا سے ہدا یہ 239 بار آیا قرآن پاک میں, ہدایت دینا. ہدا یادی اہدی, ہدا یہدی اہدی, ہادن مہدی ہدایا, ہادن مہدی ہدایہ, ہدا یہدی اہدی, ہدا یہدی اہدی, ہادن مہدی ہدایا. ہادن مہدی ہدایہ. اگلا جو ہے وہ جا کا ہوا ہے, جا آنا, جا یجی جی, جاء یجیء جی, جا یجی جی, جاء یجیء جی, جائن مجی مجیا. جائن مجی مجیہ. آگے جو ہمارے سامنے طلا, یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, طلا 63 ٹائم آیا. طلا یعنی تلاوت کرنا, پیچھے آنا بھی اس کو کہتے ہیں, یعنی کہ اس کی اتباع کرنا بھی کہتے ہیں. طلا یتلو اتلو, تلا یتلو اتلو, تالن متلو تلاوہ, تالن متلو تلاوہ, طلا یتلو اتلو, تلا یتلو اتلو, تالن متلو تلاوہ. تالن متلو تلاوہ. آگے مزید فی میں جاتے ہیں, مزید فی میں اتبا یعنی اس نے پیروی کی. اتبا یتبی, اتبا یتبو, اتبا, اتبع یتبع اتبع, اتبا یتبیو اتبع, اتبع یتبع اتبع, متبع اتبا. متبع متبع اتبع. آگے آتا ہی نہ ہوں, آتا, یہ بھی بار بار ہم اس کو ریپیٹ کر چکے ہیں, یعنی آتا دینا. آتا یوتی آتی, آتا یوتی آتی, موتن موتا ایتا, مؤتن مؤتا ایتا, آتا یوتی آتی, آتا یوتی آتی, موتن موتا ایتا. مؤتن مؤتا ایتا. یؤمنو, یہ بار بار آیا, 818 بار آیا قرآن پاک میں. ایم ورڈ ہے یہ. آمن ہے, اس کا جو سورس ہوا آمنا, ایمان لانا. آمنا یؤمنو آمن, آمنا یؤمن آمن, مومن مومن ایمان. مؤمن مؤمن ایمان. آمنا یؤمنو آمن, آمنا یؤمن آمن, مومن مومن ایمان. مؤمن مؤمن ایمان. آگے اس میں جو ہے وہ جیسے میں نے بتا دیا تھا کہ حتیٰ کے ساتھ جو تتبیہ یا یہ تتبعو تھا, اور حتیٰ کے لگنے کی وجہ سے جیسے ہمارے سامنے آ رہے ہیں تھوڑا, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیش جو تھا وہ زبر میں چینج ہو گئی. یہ ہم نے اس میں لیول 4 میں یہ پڑھ چکے ہیں. دوسرا من یکفر, من یکفر جو تھا یہ اس کو کاٹ دیا اس نے, پیش کو یکفرو تھا, اور اس میں من آنے کی وجہ سے جو اس کا پیش جو تھا وہ جزم میں چینج ہو گیا, من یکفر ہو گیا. تو یہ شرطیہ جملے کی وجہ سے ہے, کیونکہ اس میں آگے جو ہے وہ جواب شرط نہیں آیا, تو صرف اسی کے جو اس پہ اثر ہوا ہے, تو میں یکفر ہو گیا. تو یہ اثرات جو ہیں مختلف ورڈ جو پہلے آتے ہیں, یہ نحو میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کے اثرات کس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو میں گیپ کرتا ہوں, اور اپنا کوئی اناؤنسمنٹ اگر آپ نے کرنی ہو. معاذ بھائی آپ کی طرف سے کوئی جزاک اللہ خیر, تو کنٹینیو جزاک کرنے اللہ والے خیر ڈاکٹر صاحب. کنٹینیو کر لیں, اٹینڈنس شیٹ بھیج دیا تو ساتھ ہی بس اس کو فل کر لیں. جزاک اللہ خیر. آج جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم جو آلریڈی کر رہے ہیں اسم اور صفت کو ہم لے رہے ہیں, اور پہلے ہم نے جو واحد کیا تھا اس کو ہم جمع کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ریوائز کریں گے جو واحد والا تھا, کیونکہ یہ جو میں ابھی بکس دیکھ رہا تھا اس پہ عربی میں نحو پہ, تو میں نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے اس کو فارمولیٹ کیا ہے
سارے کورس کو اور ناو کو جیسے ہم سیکھ رہے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے. اور انشاءاللہ اس سیکھنے کے بعد آپ جائیں کسی بھی عربی بک میں تو آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے جو اصطلاحات ہیں وہ نہیں اس میں یوز کی، لیکن جو کانسیپٹ ہے وہ انہوں نے دیا ہے اس میں، تو اب وہ اصطلاحات پھر آسانی سے انسان سمجھ لیتا ہے. یہی جو صورتحال ہے ہماری، جو ہم نے وہ کی ہے اپنی پہلے صرف جو کیا ہے، اس میں بھی الحمدللہ آپ کوئی بھی بک لیں آپ تو آپ پوری جو ہے اس کی گردانے، ماضی، مضارع اور سارے بہت آسانی کے ساتھ اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور اس کے رولز وغیرہ جو ہیں انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ بڑی آسانی سے اس کو فالو کر لیں گے. تو اس میں دو ہیں، صرف ہے اور نحو ہے. اور اس میں جو بالکل سادہ تعریف یہ ہے کہ جو صرف ہے اس میں مادہ کے تین ہوتے ہیں، یا مزید سے میں 4 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں، مینلی 3 ہوتے ہیں. اس میں کبھی کبھی ویک لیٹر آ جاتا ہے، صیغۃ مضارع فعال، اور اس سے آگے ورڈ بنتے ہیں، افعال بنتے ہیں. جیسے فعل سے فاعل ہے، مفعول ہے، فعلتم ہے، یفعلون ہے، فعال، فعل، یہ سارے اسی سے، اور اس کے علاوہ اور بھی. تو اس کو صرف کہتے ہیں، ان کو بنانا جو ہوتا ہے اس کو صرف میں آتا ہے. نحو میں ہے کہ ہم جو مختلف الفاظ کے جوڑے بناتے ہیں، الفاظ لیتے ہیں ان کے جوڑے بناتے ہیں، ان سے جو ہے ہم جملے بناتے ہیں. جیسے البیت الکبیر، جیسے فی الارض بیت الکبیر ذالک بیت اللہ. تو یہ جوڑے کس رول کے تحت بنے گے، تو وہ یہ نحو ہمیں سکھاتی ہے. پھر ان جوڑوں کی وجہ سے ہم جملے بناتے ہیں. جیسے یہ جملہ ہمارے پاس بنا خلق اللہ الارض فی یومین، تو اس میں جو اینڈ پہ زبر، زیر اور پیش آتے ہیں اس کے لیے کیا رول ہے، یہ مینلی ہمیں نحو بتاتی ہے. اور اس کے میننگز ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ جب زبر آتا ہے اس کے کچھ اور میننگ ہے، پیش آتا ہے اس کے اور میننگ ہے، زیر آتا ہے اس کے اور میننگ ہے. تو یہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ، اور اس میں جو امپیکٹ آتا ہے مختلف جو ورڈز کی وجہ سے، جملے میں پوزیشن کی وجہ سے، تو وہ ہم سیکھ رہے ہیں. وَقَانَ بَيْتًا كَبِيرًا إِنَّ ذَلِكَ بَيْتُ اللَّهِ. تو یہ اس سے ہم نے مختلف جو جوڑیاں تھیں ان سے ہم نے جملے بنائے. تو یہ الحمدللہ. تو اس میں آگے یہ میں نے ایک اصطلاحات لکھی ہیں. اس میں انگریزی میں نومینیٹیو کیس ہوتا ہے، جیسے اس کا حالت اردو میں حالت فاعلی کہتے ہیں، تو عربی میں رفع ہم کہتے ہیں. رفع، یہ رفع کی حالت ہم کہتے ہیں. یہ جو ہے نا سبجیکٹ، یہ سبجیکٹ ہے یا نومینیٹ کیس ہے، یہ فاعل ہے. اس کے بعد آبجیکٹ ہے جس پہ اثر پڑا ہم کہتے ہیں، وہ اس طریقے سے ہم لیتے ہیں. مفعول کی حالت ہے، آبجیکٹیو فارم ہے. اور پھر جر ہے، ہم کہتے ہیں کہ جس کے پہلے یہ لفظ سے جر آ جائیں تو وہ اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کو جر کی حالت کہتے ہیں، جر اضافی کہتے ہیں. یہ کسی کا گھر، کسی کا پین قلم، یہ اس کا دوست، یہ سارا جو قا کے کی آتے ہیں یہ جر میں آتے ہیں، تو یہ اضافی کہتے ہیں. یہ رفع ہے، فاعل کی حالت ہے، یہ نصب کی حالت ہے، مفعول ہے، اور یہ جر کی حالت ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھیں گے. ابھی تو ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھے ہیں. اس میں پہلے جملہ اسمیہ تھا اور فعلیہ تھا. اسمیہ جو اسم سے شروع ہے، تو اس میں ہم نے کہا یہ ہے، یہ رفع کی حالت ہے. اللہ غفور، جہاں پہ رفع آئے گا یہ پیش یا 2 پیش آئیں گے، اس کو ہم انگلی کھڑی ایسے یا ظاہر کہیں گے، اللہ غفور. تو اس میں انا اگر اس سے پہلے آئے گا تو یہ اس کی آبجیکٹیو حال ہو جائے گی. ان اللہ، یہ آبجیکٹیو حالت ہے. ان اللہ غفور، تو یہ اس کی سبجیکٹیو حالت ہوگی. رفع کی حالت، یہ آبجیکٹیو اس کی نصب کی حالت ہوگی، اور یہ رفع کی حالت ہے. ان اللہ غفور. اگر کانا آئے گا تو کان اللہ غفور، تو یہ سبجیکٹیو حالت ہوگی کان اللہ، اور غفور جو ہے وہ آبجیکٹ کی حالت ہوگی. یہ رفع کی حالت ہوگی کان اللہ، اور یہ نصب کی حالت ہوگی غفور. فعلیہ فقرہ جو ہے وہ فعل سے شروع ہوتی ہے، اور فعل کے بعد جو ہے ہمیشہ سبجیکٹ آتا ہے. خلق اللہ الارض، تو یہ اس کا آبجیکٹ آ گیا الارض. تو اس میں جو ابھی ہم فردر اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پہلے پڑھا تھا وہ جر کی حالت پر تھی. فی الارض بیت کبیر، فی الارض یہ حرف جر تھا. بیت کبیر کیسا گھر، کبیر بڑا گھر، یہ صفت آ گئی. فی الارض بیت، میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. فی الارض بیت کبیر، فی الارض بیت کبیر، فی الارض بیت کبیر. فی الارض بیت کبیر. آگے جو ہے وہ بیت کبیر، اس میں جو بیت ہے وہ اسم ہے اور کبیر صفہ ہے. تو آگے جب ہم جتنا بھی پڑھیں گے یہ ٹائٹل ہمارے پاس یلو کلر میں آتا رہے گا، اسم اور صفت. پہلے اسم آئے گی اور پھر اس کی صفت آئے گی. ہم دیکھیں گے اسم اور صفت کس طریقے سے پیر ہو کے آتے ہیں. تو اس میں ہم ریوائز کر رہے ہیں یہ. تو بیت کبیر یہ اس کی اصلی حالت ہے، رفع کی حالت ہے. بیتن کبیرن یہ اس کی نصب کی حالت ہے. بیتن کبیرن یہ اس کی جر کی حالت ہے. ہم دیکھتے ہیں جو امپیکٹ ہے وہ دونوں پہ آ رہا ہے. اگر ہم بیتن تو اس کے ساتھ جو صفت آ رہی ہے اس پہ بھی وہی اثر رہا ہے. بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، بیتن کبیرن. تو یہ جو ہے وہ
ہم اس کو واحد لے لیں، اس کو ہم جمع لے لیں، ہم اس کو جو ہے وہ معروف فا میں لے آئیں، تو یہ سب میں ایک ہی پیٹرن پہ جو ہے اس کا چلے گا. یہ اصلی حالت ہوگی، یہ جس پہ اثر پڑا، اور یہ حرف جر کے بعد. میرے سے ریپیٹ کیجیے گا. بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، بیتن کبیرن. بیتن کبیرن. بیتن کبیرن اصلی حالت، بیتن کبیرن اصلی حالت، بیتن کبیرن اثر پڑنے کی صورت میں، بیتن کبیرن اثر پڑنے کی صورت میں، بیتن کبیرن حرف جر کے بعد. بیتن کبیرن حرف جر کے بعد. اب میں کہوں گا رفع کی حالت، آپ بولیں گے بیتن کبیرن. رفع کی حالت، بیتن کبیرن، نصب کی حالت، بیتن کبیرن، جر کی حالت، بیتن کبیرن، رفع کی حالت، بیتن کبیرن، نصب کی حالت، بیتن کبیرن، جر کی حالت. بیتن کبیرن. آپ سے درخواست ہے آپ ہمارے ساتھ ریپیٹ کرتے رہیں. آگے ہم جو ہے وہ یہ ہمارے ساتھ ہاذا بیتن کبیرن، یہ جو ہے وہ ایک بڑا گھر ہے، یہ اس کی نصب کی حالت ہاذا بیتن کبیرن. اس میں جو نصب کی حالت کب آئے گی؟ جب ہم کہیں گے راء زیدن بیتن کبیرن، راء دیکھا زائد نے بڑا گھر. تو یہ کیونکہ زائد آبجیکٹ ہو گیا بیتن کبیر، تو یہ اس لیے یہ اس کی نصب کی حالت ہے راء زیدن بیتن کبیرن. اس کے بعد ہم تیسری حالت ہے زیدن فی بیتن کبیرن. یہ فی جو ہے وہ جر کا لفظ ہے، اور جر کے آنے کی وجہ سے تو یہ حالت ہوگی مجروح ہو گئی، جر کی حالت ہوگی بیتن کبیرن. اور ریپیٹ کیجیے گا. ہاذا بیتن کبیرن، ہاذا بیتن کبیرن، راء زیدن بیتن کبیرن، راء زیدن بیتن کبیرن، زیدن فی بیتن کبیرن. زیدن فی بیتن کبیرن. رفع کی حالت آپ بولیے گا. رفع کی حالت، ہاذا بیتن کبیرن، نصب کی حالت، راء زیدن بیتن کبیرن، جر کی حالت. زیدن فی بیتن کبیرن. جزاک اللہ خیر. آگے ہم اس کی مشق کرتے ہیں. مسلم صادقن، ایک سچا مسلمان. مسلم صادقن، ایک سچا مسلمان. اثر پڑنے پر مسلمن صادقن، اور جر کی حالت مسلمن صادقن. ہم اسے ریپیٹ کیا کیا. مسلم صادقن، مسلمن 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 صادقن. مسلمن صادقن. جملہ بناتے ہیں. جاء مسلم صادقن، آیا ایک سچا مسلمان. راء زید مسلمن صادقن، دیکھا زید نے ایک سچے مسلمان کو. سمع زید من مسلم صادقن. ریپیٹ کیجیے گا میرے ساتھ. جاء مسلم صادقن، جاء مسلمن صادقن، راء زید مسلمن صادقن، راء زید مسلمن صادقن، سمع زید من مسلم صادقن. سمع زید من مسلم صادقن. جزاک اللہ خیر. آگے ہم دیکھتے ہیں جمع بناتے ہیں. اس کی ایگزیکٹلی یہی پیٹرن ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک ہمیں چیز دیکھنی پڑے گی. جیسے ہم جمع بناتے ہیں نا، تو مسلمون صادقون کا مسلمون صادقون، یہ رفع کیا ہے مسلمون صادقون. اور مسلمون میں جب اس کی نصب کی حالت ہے تو مسلم جب ہم نے یہ ابھی پڑھا ہے اس میں، تو یہ مسلمن، تو اس کی جو جمع ہوگی وہ مسلمین ہوگی، اور مسلمین کی جمع بھی ہے مسلمین ہوگی. ایسے صادقن کی جمع بھی صادقین ہوگی، اور صادقین کی جمع بھی صادقین ہوگی. لیکن جب یہ استعمال کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ نصب کی حالت ہے اور یہ جر کی حالت ہے. تو یہ ہمارے پاس آیا مسلمون، مسلمون، مسلمین، مسلمین، یعنی کہ یہ رفع کی حالت ہے، یہ نصب کی حالت ہے، اور یہ جر کی حالت ہے. لیکن دونوں ہمیں ایک ہی ہیں، دونوں اسٹرکچر ایک ہی ہیں، لیکن یوز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جر کی حالت میں یوز ہو رہا ہے، اور یہ آبجیکٹ کی فارم نصب کی حالت میں یوز ہو رہا ہے. تو میں سے ریپیٹ کیجیے گا. مسلمون یہ جمع ہے، تو ہم ایک 4 کی انگلی لیں گے. مسلمون صادقون، مسلمون صادقون، مسلمین صادقین، مسلمین صادقین، مسلمین صادقین، مسلمین صادقین، مسلمون صادقون، مسلمون صادقون، مسلمین صادقین، مسلمین صادقین، مسلمین صادقین. مسلمین صادقین. اب اس کے جملے بناتے ہیں. جاء مسلمون صادقون،
آئے مسلمان سچے. را زید المسلمین صادقین. اس کے بعد ہے سمع زید من المسلمین صادقین. ریپیٹ کیجیے گا. جا مسلمون صادقون. جاء مسلمون صادقون. را زید مسلمین صادقین. راء زید مسلمین صادقین. سمع زید من المسلمین صادقین. سمع زید من مسلمین صادقین. یہ جو سیکنڈ ہے یہ جملہ جو ہے وہ نصب کی حالت ہے اور جو تھرڈ ہے وہ جر کے بعد ہے. اگر اس کے ساتھ خاص بنانا ہو تو اس کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں. تو جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب الف لام لگاتے ہیں تو جو دو پیش ہوتے ہیں, دو زبر ہوتے ہیں, وہ چینج جاتے ہیں, وہ سنگل ہو جاتے ہیں. کیوں یہاں پہ زبر آ رہے ہیں, دو زبر تھے, یہاں پہ تھا ہم نے جو نہیں, یہاں پہ جو ہے وہ الف لام لگ کے مسلمونہ اور اس کے ساتھ الصادقون آئے گا. جو واحد تھا اس میں ہم لگاتے تھے تو دو زبر یا دو پیج دو وہ چینج جاتے ایک میں. یہاں پہ کیونکہ وہ نہیں ہے, یہ آلریڈی جمع ہے, تو المسلمون صادقون, المسلمین صادقین, المسلمین صادقین. ہم جملے میں دیکھتے ہیں اس کو. جاء مسلمون صادقون, اور اس کے بعد یہ ہے کہ را زید المسلمین صادقین, اور پھر اس کے بعد جر کی حالت ہے سمع زید من المسلمین صادقین. ریپیٹ کیجیے گا. جاء مسلمون صادقون. جاء مسلمون صادقون. جاء المسلمون الصادقون. جاء المسلمون صادقون. را زید المسلمین الصادقین. راء زید المسلمین الصادقین. سمع زید من المسلمین الصادقین. سمع زید من المسلمین الصادقین. اگر ہم اس کو ملائیں گے نا تو یہ منل بنے گا. اگر ہم اس کو من کر دیں گے تو پھر المسلمین صادقین کہہ سکتے ہیں. دونوں طریقے سے صحیح ہے. سمع زید من المسلمین الصادقین. سمع زید من المسلمین الصادقین. اب یہ دوبارہ ہم آ جاتے ہیں اپنے اس پہ, اپنے کوئز پروگرام پہ. تو معاذ بھائی آپ پاس ہیں تیار؟ معاذ بھائی جی بالکل تیار ہے. میں بس ایک منٹ دیجیے گا, میں آج کر لیں اس کو. تو اسی کو دیکھ لیں آپ. پہلا سوال یہی ہوگا کہ جمع اسم اور صفت کی مثالیں دیں. ایک سے زیادہ جوابات دے سکتے ہیں. جمع اسم اور صفت جو ہم دیں, اس میں یہ جمع کی حالت میں ہے, ایک واحد کی حالت میں ہے, اس کو آپ دیکھ لیں. یہ ہمارے سامنے آ گئی. المسلمون صادقون, رأیت المسلمون مسلمین صادقین, اور ہم مومنون صابرون, اور اس کے بعد ہے مسلم صادقون. تو اس میں آپ بتائیں کہ ایک سے زیادہ صحیح ہو سکتے ہیں. جمع کی صورت ہے. تو 9 لوگوں نے بتایا 20 میں سے, کم از کم 15 تک پہنچ جائیں. جمع اسم اور اس کی صفت. جمع اسم اور اس کی صفت. یہ 11 ہو گئے ہیں. انتظار کر رہے ہیں آپ کا. کچھ ساتھیوں نے چیٹ میں جواب دیا ہے. تو ایک ساتھی نے کہا ہے کہ چوائس نمبر اے اور ڈی یہ دو صحیح ہیں. اس میں اے بی سی تینوں صحیح ہیں, کیونکہ جو ڈی ہے وہ اپنا واحد ہے, اس لیے وہ صحیح نہیں ہے. اس میں تینوں صحیح ہیں, چاروں صحیح ہیں. نہیں, چاروں صحیح نہیں ہے, کیوں جمع کا لکھا ہے نا. جمع کا لکھا ہے. یہ اگلا لے لیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2. یہ سوال نمبر 2 آپ کے سامنے ہے. جمع اسم اور صفت میں جری حالت. جری حالت ہم نے یہ والی پڑھی تھی, جری حالت. جری جو مطلب ہے کہ حرف جر کے بعد جو ہے نا وہ جو چینجز آتی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں.
تو آپ کو حرف جر ڈھونڈنا پڑے گا، حرف جر کہاں ہے، اس کے بعد چینجز کیا ہیں، تو اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی. یہ میرے خیال میں کلوز کر لیجیے گا. تو یہ اے اس کا صحیح آنسر ہے، کیونکہ ان ہے تو ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ آگے چینجز آ رہی ہیں. نہیں یرزا انل قوم ظالمین، انل قوم الفاسقین. یہ نیکسٹ سوال لے لیں. سوال نمبر 3، مسلم صادق کی جمع اسم اور اس کی صفت کی نسبی حالت کی مثال. نسبی حالت، آبجیکٹو فارم، جمع کی، جمع اسم کی. مسلم صادق کی، یہ مسلم صالح بھی ہے، مسلم صادق بھی ہے. ہم نے مسلم صادق کی مثال لینی ہے. یہ کلوز کر لیں. صحیح اس کا جو سی جو صحیح آنسر ہے اس کا. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ پہ چلیں جی. سوال نمبر 4، جمع اسم اور اس کی صفت ال کے ساتھ نسبی حالت کی مثال. ال کے ساتھ نسبی حالت، پہلے ال نہیں تھا، اب ال کے ساتھ نسبی حالت جمع اسم کی، واحد نہیں ہے، جمع اسم ہے. ال کے ساتھ اسم اور صفت، اسم اور صفت. نسبی حالت یہ جو ہے یہ رفع کی حالت ہے، یہ نصب کی حالت ہے، اور یہ جر کی حالت ہے. آبجیکٹو فارم ہے، یہ نصب کی حالت یہ والے المومنین، ایسے یہ نصب کی حالت ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو کلوز کر دیں ڈاکٹر صاحب. یہ کلوز کر لیں جی. تو اس میں زیادہ تر ساتھیوں نے جو جواب دیا وہ بی ہے، رأیت المؤمنین الصالحین. لیکن اس میں کلیئر تھا، پتہ نہیں کیوں بھائی کنفیوز ہوئے. نیکسٹ سوال پہ آ جائیں جی. سوال نمبر 5، عربی میں ترجمہ کیجئے، بے شک اللہ نافرمانوں سے خوش نہیں ہوتا. بے شک، یہ اس پہ فوکس کیجیے گا، بے شک پہ. بے شک خوش نہیں ہوتا. ابھی تک تو یونانیمس جواب آ رہا ہے. جی جی، مثلا یہ اب اسٹیبلائز ہو گیا نا سیٹ پہ. صحیح بات ہے، اس ٹائم لگتا ہے اس کو. یہ کلوز کرتے ہیں اس کو. اس میں جو چوائس نمبر سی تھی وہی صحیح ہے جی. وہی صحیح اس کا جواب ہے. اگلا سوال لے لیں جی. حل رأیت المسلمین الصادقین. ہر یہ رائتا، سوال ہے اور اس کا اس کا جواب جواب دینا کیا ہے. ہوگا جی؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ رائتا پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. رائتا، اس کا آنسر کیا ہوگا؟ ہم نے بہت دفعہ اس کو ریپیٹ کیا ہے. کیا تم نے دیکھا مسلمانوں کو، جو سچے مسلمانوں کو؟ ہاں یہ کلوز کر لیں آپ. 12 ساتھیوں نے. جی ماشاء ٹھیک ہے، اللہ. تو جی اس میں ماشاءاللہ سے جو پہلا آپشن ہے اسی پہ ہماری زیادہ جو ہے رائے آئی ہے، 85%. وہی صحیح آنسر ہے. سوال نمبر 7، هل تسمع من المسلمین الصادقین. یہ بھی سوال ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ تسمعو کا جو آپ نے دیکھنا ہے. تسمعو، کیا تم نے سنا؟
هل تسمع من المسلمين صادقين. نعم. گیارہ بارہ ساتھی نے تو اس کو کلوز کر لیتے ہیں. یہ کلوز کر لیں. اس میں مین یہ تھا کہ تسمعو کا اسمعو ہوگا، کیونکہ تسمعو تم نے سنا، اسمعو میں نے سنا، تو اس میں اسمعو اس کا صحیح آنسر تھا. یہ ماضی میں ہے یہ. جی سنا. سوال نمبر 8. هل في ذلك البيت مؤمنون صابرون. آسان آنسر ہے، آنسر جواب ہے اس کا. یہ کلوز کر لیں اس ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی جی. اس کا جو رزلٹ ہے 75% ساتھیوں نے جو اس کا جواب دیا وہ بی ہے. نعم فی ذالک البیت مؤمنون صابرون. اس کے بعد میرے خیال ہے 2 سوال سے پہلے، باقی کے 2 سوال سے پہلے اس میں تھوڑا سا آئے گا، اس کے بعد آ گئیں مثالیں آتی ہیں اس کے علاوہ قرآن پاک سے. بل انتم قوم مسرفون، تم بلکہ تم حد سے نکلنے والے لوگ ہو. یا قوم جو ہے وہ لوگوں کا مجموعہ ہے، اس لیے جو صفت آئے گی وہ جمع کی صفت آئے گی. قوم مسرفون، کیا تم حد سے نکلنے والے لوگ ہو. دوسری آیت مبارکہ کیا ہے؟ واللہ لا یعدل قوم الظالمین. تو یہ ال استعمال ہوا ہے کہ واللہ اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، لا یعدل القوم الظالمون، ظالم قوم کو. آبجیکٹو فارم ہے. پہلے جو تھا اس کا جو تھا وہ قوم سبجیکٹو فارم تھا، یہ رفع کی حالت تھی، نصب کے اس کا نصب کی حالت تھی. اب جو یہ اس کی حالت جر کی حالت ہے. فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. ان القوم، ان جو ہے وہ جر ہے تو ان القوم الفاسقین. بل انتم قوم مسرفون واللہ لا يهدي القوم الظالمین فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ. بل انتم قوم مسرفون، بل انتم قوم مسرفون واللہ لا يهدي القوم الظالمین واللہ لا يهدي القوم الظالمین فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. تو اس ہم فوکس کریں گے. پہلے رفع کی حالت ہے، دوسری نصب کی حالت ہے، تیسری جر کی حالت ہے. تو اس میں اب یہ 2 سوال ہمارے سامنے ہوں گے. واللہ لا یهدی القوم الظالمین. آپ لانچ کر دیں جی اپنا سوالوں کو. اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. آپ اس میں اپنا جواب دے سکتے ہیں. واللہ لا یهدی القوم الظالمین. واللہ لا یهدی القوم الظالمین. یہ کلوز کر دیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صحیح آنسر ہے پہلے والا. دوسرے پہ آ جائیں. دوسرا سوال ترجمہ کیجئے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. اس کے جوابات دیے گئے ہیں ABCD. ہاں پہلے کالو پہ فوکس کر لیں، اس کے بعد پھر جواب آسان ہو جائے گا. یہ نصب کیا رہے الی قوم المجرمین. ان یہ ماشاء اللہ آخری سوال ہے، اس میں بھرپور جواب آنا چاہیے.
قوم المجرمین. ٹھیک ہے، اس کو کلوز کر لیں. لیتے ہیں. اس میں صحیح جواب جو ہے وہ سی ہے. صحیح. ہم اس کے اینڈ پہ پہنچتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ رب زدنی علما، اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ہم جو ہیں وہ اس کو بہتر سیکھنے کے لیے کتاب اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے. اور بھی میں آپ کو جیسے کہا شروع میں کہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ ریفرنس ڈالوں گا، وہ 2-3-4 پیجز ہیں ان آیات کے سلسلے میں، گرامر کے سلسلے میں بھی اس میں شامل ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ دوسروں کو سکھائیے. ہم ہمیشہ جو ہے اس کی خواہش بھی ہے اور آپ سے درخواست بھی ہے اس پیغام کو آگے پہنچائیں. چھوٹا سا گروپ بنا لیں، بڑا گروپ بنا لیں. آپ کو کسی قسم کی ضرورت ہو، ویب سائٹ پہ جو وہ بھی موجود ہیں، چیزیں آپ کو مل بھی سکتی ہیں، آپ کو بھیجی ہوئی بھی ہیں. اگر آپ نے سیو نہیں کی تو ہم جو آپ کو دوبارہ بھیج سکتے ہیں. تو اس میں یہ کہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہوا ہے جو اس قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور قائم کرنے توفیق دے. یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں ہم پر. اور ہم دعا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. کوئی اگر آپ کی طرف سے کوئی چیز آپ کہنا چاہیں تو بس 2-3 منٹ کے لیے ہم رک جاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کوئی کمنٹس، کوئی چیز ہو.